नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में सूरह नज्म में इरशाद फरमाया, इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ल अन सबीलिही व हुवा अअलमु बिमन इह्तदा। बेशक कि अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता है कि कौन राह से हट गया, और वो ये जानता है, खूब जानता है कि किसने हिदायत पाई और कौन राह पर रहा। हिदायत, गाइडेंस, इसकी बहुत सारी किस्में हैं। एक हिदायत फ़ितरी होती है, जैसे आपने देखा होगा ये मखलूक़ात में रखी गई है। ये हिदायत अल्लाह ने अपनी क्रिएशन में ये हिदायत रखी है। जैसे मिसाल के तौर पर चिड़ियों को आपने देखा होगा, जो चिड़ियों की जो माँ होती है, जब वो आती है अपने घोंसले की तरफ तो चिड़ियों के बच्चे अपने मुंह फ़ौरन खोल देते हैं। ये उनको हिदायत कर दी जाती है कि अपने मुंह को खोल दे ताकि तुझे रिस्क मिले। इसको हिदायत फ़ितरी कहते हैं। इसी तरीके से एक होती है हिदायत हिस्सी, यानी कि हवास खमसा जो दिया गया है, जो 5 हवास हैं आपके पास, जिससे आप या तो सूंघ लेते हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं, जायका उसका यानी उसको टेस्ट कर लेते हैं या टच कर लेते हैं। ये हवा, इसके ज़रिए आप हिदायत पाते हैं। बल्कि इसके ज़रिए ऐसी ऐसी हिदायतें पाई गई कि इंसान ने इसके ज़रिए कमाल हासिल कर लिया। इसको हिदायत हिस्सी कहा जाता है, यानी महसूस करके, फील करके। जैसे मिसाल के तौर पर वो आग को देख करके वो समझ जाता है कि ये आग है, ये जला देगी, दूर हट जाता है। ऐसे ही बहुत सारी मिसालें आपके सामने आ जाएंगी जिसको महसूस करता है, क्या ठंडा है, क्या गर्म है, क्या कहाँ रोशनी, कहाँ उजाला, कहाँ अंधेरा, कहाँ जुल्मत है, कहाँ तारीकी है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये महसूसात के ज़रिए है। लेकिन उससे बढ़ करके एक हिदायत होती है जिसको कहते हैं हिदायत अक़ली। हिदायत अक़ली वो है कि जिसके ज़रिए इंसान ने आज हज़ारों मन लोहा जो आसमान में उड़ रहा है, ये हिदायत अक़ली के सबब है। और यही हिदायत अक़ली है जिसने इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। यानी उसकी अक़ल ने, इंसान की जो अक़ल है, उसका जो इम्प्रूवमेंट है, वो कहाँ से कहाँ उसे ले जा रहा है। आप देखिए, उसने फ़ज़ा में जो स्टेशन बनाया, ये उसकी अक़ल ने उसे हिदायत की। इसी तरीके से कंप्यूटर का वजूद, ये उसकी अक़ल ने हिदायत की। एरोप्लेन का वजूद, ये उसकी अक़ल ने हिदायत की। और उसने समंदर में बड़े से बड़े कश्ती बना दिए, तो ये सब उसकी अक़ल ने हिदायत की। इसको हिदायत अक़ली कहा जाता है। मगर याद रखिएगा कि ये हिदायत फ़ितरी, हिदायत हिस्सी, हिदायत अक़ली, ये सब अपनी जगह है। लेकिन हज़रत सैयदना इमाम ग़ज़ाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि हिदायत क़ल्बी, यानी तुम्हारा दिल हिदायत पा जाए, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। तुम्हारा दिल हिदायत पर आ जाए, यानी हिदायत क़ल्बी, तुम्हारा जो हार्ट है वो गाइडेंस पा जाए, उसे गाइडेंस मिल जाए, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। वो फरमाते हैं कि जिसे हिदायत क़ल्बी नसीब होती है तो वो तो इतनी तरक्की कर जाता है, वो वहाँ से वो सिलसिला जिसका दिल हिदायत पर आ जाए। दिल हिदायत पर आने का मतलब ये है कि वो अहकाम खुदाबंदी और अहकाम रसूल पर अमल करना शुरू कर दे। यानी कि अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फ़हुवा अला नूरिम मिर रब्बी, अल्लाह उसका सीना खोल दे और इस्लाम उसमें दाखिल हो जाए, गोया उसके रब की तरफ से एक नूर जो है उसके सीने में आ गया। ये है हिदायत क़ल्बी। उसके दिल में इस्लाम उतर जाए, उसके दिल में इस्लाम, ईमान उतर जाए, दिल में आ जाए, ये हिदायत क़ल्बी है। और ये कामयाब लोगों को मैसर होता है, इसलिए कि इससे बड़ी कामयाबी नहीं है। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं कि जिसने ये कामयाबी हासिल कर ली वो असले कामयाब है। क्यों? उसकी वजह यह है कि हिदायत हिस्सी, महसूसात के ज़रिए, ये सब महसूसात के ज़रिए तुम बड़ी तरक्की कर सकते हो। अक़ल के ज़रिए न जाने क्या क्या चीज़ें तुम ईजाद कर सकते हो। लेकिन आँख बंद करोगे तो ये जितना मटीरियल वर्ल्ड है ये तुम्हें दिखाई नहीं देगा। यानी अक्ल के ज़रिए
یعنی جو آپ کی عقل ہے، اگر اس کے ذریعے آپ چاہیں کہ آنکھ بند کریں اور دیکھیں تو وہ نہیں دکھائی دے گا۔ آنکھ بند کر دیں گے، ساری چیزوں پر اندھیرا چھا جائے گا، کیونکہ آپ نے آنکھ بند کر لی۔ مگر جسے ہدایت قلبی حاصل ہو جاتی ہے، یعنی دل کی ہدایت، تو وہ جب ترقی کرنا شروع کرتا ہے شریعت کی راہ پر چل کر کے، اسلام کی راہ پر چل کے جب وہ ترقی کرنا شروع کرتا ہے تو دنیا ترقی کرے، کتنا بھی ترقی کرے، مگر اس کی ترقی ایک مقام پر جا کر کے رک جاتی ہے کہ آنکھ جب بند کرتا ہے تو کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ اور جو دل کی ہدایت کے ساتھ ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اس کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ جب وہ آنکھ بند کرتا ہے تو کائنات عالم کا مشاہدہ کرتا ہے۔ آنکھ بند کرتا ہے، جو چیزیں آنکھ کھول کے نہیں دکھتی ہیں وہ آنکھ بند کر کے دیکھتا ہے۔ تو یہ اصل ترقی ہے، اور یہ اسی وقت میسر ہوتی ہے کہ جب انسان یعنی اسلام کو قبول کرتا ہے اور اسے اپنے سینے میں، اپنے دل میں اتار لیتا ہے، جب وہ ایمان والا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ ہے عقل، اور تمہاری عقل اس وقت کامیاب ہے کہ جب صرف مادی دنیا میں وہ بھٹکتی رہے، یہ کامیابی نہیں۔ اس لیے کہ یاد رکھنا کہ قیامت کے دن یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس لیے کہ یہ جو تمہارا مال ہے، یہ تمہاری اولاد جو ہے، کل قیامت کے دن یہ تم سے دور ہٹ جائیں گے، یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے، یہ تمہیں نفع نہیں دیں گے، یہ تمہیں بینیفٹ نہیں دیں گے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس کا دل صحیح ہوگا۔ دیکھیے وہی جو دل والی ہدایت۔ تو عقل، سچی اور اچھی عقل کیا ہے؟ جو ہدایت کرے، دل کی طرف لے جائے، یعنی وہ جو ہدایت اصلی ہدایت ہے، جو آخرت کی طرف لے جائے۔ اصل کا مقصد یہی ہے، اصل عقل کامیاب اسی وقت ہے کہ جب وہ آخرت کی طرف لے جائے۔ مثال کے طور پر دیکھیے جانور بھی ہے دنیا میں، اور جانوروں میں قسمیں بھی ہیں، گھوڑا بھی ہے، درندے بھی ہیں۔ جب آپ گھوڑے کو بلاتے ہیں تو گھوڑا بلانے پر آتا ہے، لیکن درندے کو جب بلاتے ہیں تو بلانے پر وہ بھاگتا ہے۔ تو یہ عقل طے کرتی ہے۔ تو یہ جانوروں کا معاملہ ہے، کوئی آتا ہے، کوئی بھاگتا ہے، لیکن جو عقل ہے وہ یہ طے کرتی ہے کہ کہاں بھاگنا چاہیے اور کہاں جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر کچھ بلاوے اشتہار کے ذریعے آتے ہیں، آپ کو طے کرنا ہے کہ وہ جو اشتہار والے بلاوے ہیں، خدا نخواستہ وہ گناہ کی دعوت تو نہیں ہے، خدا نخواستہ وہ تمہیں گمراہی کی طرف تو نہیں لے جا رہے ہیں، لیکن ایک بلاوا وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، جسے اذان کہا گیا ہے، وہ بھی ایک بلاوا ہے۔ تو عقل طے کرے گی نا، یہ عقل فیصلہ کرے گی کہ ہمیں کدھر جانا چاہیے۔ وہ جو ہمیں راہ سے بھٹکا دے، وہ جو ہمیں اللہ کے گھر کی طرف بلاوے۔ تو جو اللہ کے گھر کی طرف جو کال تمہیں بلاتی ہے، جو اعلان تمہیں بلاتا ہے، جو اذان تمہیں اللہ کے گھر کی طرف بلاتی ہے، اگر تم اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل نے ہدایت پا لی ہے۔ اب تمہارا دل جو ہے سلیم دل ہے، اچھا دل ہے، درست دل ہے۔ اسی دل کے تعلق سے فرمایا گیا کہ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن ایک صحیح، ایک درست، ایک کامیاب دل لے کر کے، ایک اچھا دل لے کر کے آئیں گے۔ تو کامیابی یہی ہے کہ آپ کے دل آپ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ دیکھیے حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سب نے سنا ہوگا، عاشق رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے عاشق، امام الشاق حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کا زمانہ تھا، مگر حضور کے زمانے میں آپ نے حضور کا آپ کو دیدار بظاہر یعنی ظاہری آنکھوں سے نصیب نہ ہو سکا، آپ حضور کو دیکھ نہ سکے، بہت بڑے عاشق تھے، دیکھ نہ سکے، ایک لمبا واقعہ ہے۔ لیکن میں آپ کو مختصراً بتاؤں، حضرت اویس قرنی وہ تھے کہ یقیناً وہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حضور کو دیکھ نہ سکے، لیکن حضور کا چہرہ ان کے دل کی آنکھوں سے کبھی الگ بھی نہ ہوا، یعنی ایسا وہ رسول کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اور اس کی دلیل آپ دیکھیں کہ حضرت اویس قرنی وہ تھے، یہ دل جب ہدایت پاتا ہے تو کیسے وہ شریعت پر کیسے چلتے تھے۔ یاد رکھیے گا شریعت کتنی اہم ہے، یہ شریعت پر چل کر کے ہی ترقی ہوگی، تبھی کامیابی ہوگی۔
اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی دنیا اور آخرت دونوں کامیابی ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے، یعنی آخرت زیادہ کامیابی کی طرف، اگر تم آخرت میں کامیابی کی طرف چلے گئے تو سمجھ لو تمہارا قلب ہدایت پا گیا ہے۔ یہ ہے ہدایت قلبی، یاد رکھیے گا، اور اس کا مطلب یہ کہ تمہاری عقل نے صحیح راستہ طے کر لیا ہے۔ دیکھیے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستی کے لوگ سمجھتے تھے کہ معاذ اللہ ان کو پاگل دیوانہ سمجھتے تھے، کیونکہ وہ اپنی راہ پر تھے، وہ عاشق رسول تھے، عشق رسول میں فنا فی الرسول تھے، ڈوبے ہوئے تھے۔ تو بعض بچے ان کو پتھر مارتے تھے، تو آپ فرماتے تھے کہ دیکھو بچوں، تم پتھر نہ مارا کرو، چھوٹے چھوٹے کنکر مارا کرو۔ تو بچے سوچتے تھے یہ کیا کہہ رہے؟ کہا کنکر مارا کرو اس لیے کہ جب تم کنکر مارو گے تو میرے جسم سے خون نہیں نکلے گا، اور میرے جسم سے خون نہیں نکلے گا تو میرا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ میں اللہ کی یاد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ایک لمحہ بھی غافل ہونا نہیں چاہتا، میں شریعت سے ایک لمحے کے لیے بھی دور ہونا نہیں چاہتا، اس لیے کہ وضو نہ ٹوٹے، خون بہے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور وضو نہ ٹوٹے اس لیے کہ میں اپنے نبی کو بھی جو یاد رکھتا ہوں اور نبی کا تذکرہ کرتا ہوں وہ بھی باوضو کرتا ہوں۔ یہ جب دل ہدایت پاتا ہے تو یہ مقام، یہ اصل ترقی ہے، یہ اصل کامیابی ہے جو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کامیابی کو حاصل کر لیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا چھوٹے کنکر مارو تاکہ تمہارا بھی کام چلتا رہے اور میرا بھی کام چلتا رہے۔ تو یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دل جب ہدایت پا جاتا ہے، جب دل ہدایت پر آ جاتا ہے تو انسان ہمہ وقت شریعت کا لحاظ رکھتا ہے۔ اسی لیے میں ایک جملہ آپ کو کہوں کہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے کوئی بڑے سے بڑا دعویٰ کر رہا ہے لیکن شریعت پر اگر عمل پیرا نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس نے ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ سیکھ لیا ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کا دل ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کامیاب انسان وہی ہے کہ جس کا دل ہدایت پا جائے، اور دل اسی کا ہدایت پاتا ہے، اسی کا کامیاب ہوتا ہے جو شریعت پر عمل کرتا ہے، اسلام کو حاصل کرنے، اسلام اس کے اندر، ایمان اس کے اندر اتر جاتا ہے، وہ شریعت کے راستے کو اپنا کر کے چلتا ہے۔ صراط مستقیم پر قائم رہنے والا یہی کامیاب انسان ہے، اور جو اس کامیابی کے ساتھ گیا وہ عقل مند ہے۔ اسی لیے فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ اصل کامیابی، یہ نتیجہ ہے، یاد رکھیے گا۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو حقیقت آپ دیکھیے، یعنی آپ باہر زیادہ دیکھتے ہیں، اپنے اندر کم دیکھتے ہیں، تو باہر دیکھتے ہیں اسی لیے آپ باہر ہی رہ جاتے ہیں، اپنے اندر دیکھیں گے تو کم سے کم یہ ہے کہ دیکھیں گے اپنے اندر کیا کمی ہے، اس کمی کو دور کریں گے، تو اس طرح دھیرے دھیرے آپ کی جو عقلی ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قلبی ہدایت دی ہے وہ صحیح راستے پر چلی جائے گی، جو دل والی ہدایت ہے وہ صحیح راستے پر چلی جائے گی۔ اس طرح دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس میں ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے، اور مالک و مولا دین و دنیا اور آخرت میں ہمیں بھلائی بھی عطا فرما، اس وائرس، اس وبا سے نجات عطا فرما، اس زمین کو امن و امان عطا فرما، امت مسلمہ پر اپنا خصوصی فضل فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، آگے کے روزوں کو جو بچے کچے روزے ہیں اسے بھی ہم سب پر آسان فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔